सामने है। आज स्थिति ये है कि इस्लाम के जिहादी हमारा हर तरह से कत्ल कर रहे हैं, हमें मार रहे हैं, हमारी बहन बेटियों से बलात्कार कर रहे हैं, लेकिन हमारी कोई आवाज आज पूरी दुनिया में नहीं है। कोई हमारी आवाज सुनने वाला नहीं है, क्योंकि इस्लाम के जिहादियों के पास पेट्रो डॉलर है और नेताओं का दिया हुआ बहुत सारा बल है। आज शायद ही ऐसा कोई दिन जाता हो जब इस्लाम के जिहादी भारत में किसी ना किसी कोने में किसी ना किसी हिंदू की हत्या ना करते हो, हमारी बेटियों को बर्बाद ना करते हो। लेकिन ना हमारी कोई पीड़ा छपती है, ना हमारी पीड़ा कहीं सुनी जाती है, ना कोई हमारे बारे में बोलने वाला है, ना हमारा हिंदुओं का कोई नेता है, ना हमारा कोई धर्मगुरु है और ना ही कोई संगठन है। हम छोटी मोटी आवाज लगाते हैं और वो आवाज अनसुनी रह जाती है। और आज स्थिति ये है कि उन्होंने जिस तरह से षड्यंत्र बुने हैं, ये लगता है कि 2029 में भारत का प्रधानमंत्री अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ला इलाहा इल्लल्लाहुल मलिकुल हक़्क़ुल मुबीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सादिक़ुल वअदिल अमीन। एक बार दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन दाइमतन सरमदन अबदा। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, आज के हालात हिंदुस्तान के जिससे आप सब बाखबर हैं कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, इस्लाम, कुरान और रब्बे ज़ुल जलाल की शान में गुस्ताखी पे गुस्ताखी हो रही है। और मज़ीद ये कि ये गवर्नमेंट और हुकूमत की पुश्त पनाही में हो रही है। अगर ऐसा नहीं होता तो ये चंद खबीस खुले सांड की तरह 1.5 महीने से नहीं चीख रहे होते। अभी अभी जिस मलून नरसिंहानंद की गुस्ताखियां और मुगल्लज़ात और गालियां सुन करके हमारे दिल छलनी छलनी हो चुके थे। हम अब पानी सर से ऊपर हो चुका है मुसलमान। हालात इस कदर नाजुक हैं, मुझे ये समझ में नहीं आता अब तक कि हुकूमत इनको अरेस्ट क्यों नहीं करती। इनकी क्या मजबूरी है इनके साथ, या इनके खुद के ये पाले हुए कुत्ते हैं। ये मुसलसल रोजाना वीडियो अपलोड करते हैं। क्या इनको पुलिस पूछती तक नहीं है कि तुम इस तरह सांप्रदायिक माहौल कर रहे हो, फितना फैला रहे हो, हिंदुस्तान में अमन अमान खराब कर रहे हो? इनको पूछने वाला भी कोई नहीं है। आज की बात मैं बता रहा हूं, दिल छलनी हो चुका था। मुझे मालूम है कि इनको अब पुलिस अरेस्ट भी नहीं करती और हमारे एहतजाजात और हमारे प्रोटेस्ट से भी कुछ नहीं होता। तो इस फकीर कादरी ने उसको मुबाहले का चैलेंज दिया था कि अगर तू अपने बात में सच्चा है तो आ जा, सामने आ जा और देख लिया जाए, पूरी दुनिया भी देख लेगी कि एक मर्तबा हम सामने बैठ करके मुबाहला कर लें। मुबाहला जानते हैं, अभी जो सबको पता हो चुका है, उनकी जुबान में अग्नि परीक्षा। मेरे इस चैलेंज को उसने स्वीकार किया था, एक्सेप्ट किया था। लेकिन ये भी मैं बता दूं कि क्यों एक्सेप्ट किया उसने। वो बिल में बैठा हुआ चूहा, उसे मालूम था कि गवर्नमेंट इस तरह करने की इजाजत देती नहीं, इसलिए वो अपने कौम में हीरो बनने के लिए इस तरह की चैलेंज को एक्सेप्ट तो कर लिया। वरना आप सबको मालूम है मेरे मुसलमानों के पाखंडी और बलात्कारी और माल का पुजारी, उसके अंदर मुबाहला करने की ताकत है। मुबाहला कर सकता है वो, उसका उसके खुद के दीन और धर्म से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं ये चैलेंज के साथ कहता हूं, सनातन धर्म से भी उसका कोई ताल्लुक नहीं है। अब मैं जब बार बार उसको ललकारता रहा तो अभी जा करके अब वो मेरे जवाब में कहता है, मौलाना मैदान छोड़ करके भाग रहा है, परमिशन की जिम्मेदारी मेरे ऊपर डाल रहा है। आप सब ठंडे दिमाग से सोच करके बताएं, परमिशन की जिम्मेदारी इसको ना दूं तो और किसको दूं? इसलिए कि ये इसके आज हुकूमत इसकी पुश्त पनाही में है और ये नाजायज औलाद में से है उनकी। सारी परमिशन वगैरह की जिम्मेदारी तो तुम्हारी हाथ में है ना, मुझे परमिशन की जरूरत नहीं है। इंशाअल्लाह अज़ीज, जिस दिन भी तू तैयार हो जाएगा मेरी आखिरी सांस तक, उस दिन भी मैं मुबाहले के लिए हाजिर हो जाऊंगा।
اس دن بھی حاضر آؤ، 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹوں گا انشاءاللہ، اس لیے کہ یہ میرے جملے نہیں ہیں، یہ میرے دین کی حقانیت ہے، یہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سچائی ہے، اور قرآن پاک کی عظمت ہے جو ہمارے دلوں میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ یہ ظالم مباہلہ کریں گے، مباہلہ کریں گے۔ اب سنیے، مباہلے کے نام پر یہ ایکسپٹ کر کے ہیرو بن رہا تھا اپنی قوم میں، اور مجھے کہہ رہا ہے میدان چھوڑ کر بھاگ رہا ہے۔ میں اس سے کہتا ہوں، آپ سب کو معلوم ہے نا، چند دن قبل یہ دلی کے پریس کلب آف انڈیا میں بیٹھ کر کے زہر اگل رہا تھا، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں گالیاں بک رہا تھا۔ آج اس کو یاد آ گیا یہ لوک تانترک دیش ہے، آج یہ کہہ رہا ہے یہ لوک تانترک دیش ہے، مولانا کیا ایسی پرمیشن یہاں ملتی ہے؟ تو خبیث کے بچے، تجھے یہ پہلے معلوم نہیں تھا کہ اس لوک تانترک دیش میں کسی دھرم کو گالی نہیں دینا چاہیے؟ ملعون ناجائز اولاد، تجھے یہ نہیں معلوم کہ لوک تانترک دیش میں کسی دھرم کو گالی نہیں دی جاتی؟ جب تو دیش کے سارے سنویدھان کا النگھن کر کے زہر اگل سکتا ہے، پریس کلب آف انڈیا میں تجھے پرمیشن دی جا سکتی ہے، تو اس مباہلے کی پرمیشن کیوں نہیں ملتی؟ ٹھیک ہے، تجھے میدان میں نہیں ملتی، پریس کلب آف انڈیا تیرے باپ کا ہے نا، جہاں بیٹھ کر کے تو نے گالیاں بکی تھی۔ میں آج پھر سے کہتا ہوں، اے مسلمانوں، ذرا برابر بھی اپنے دل میں ہلکا پن محسوس نہیں کرنا۔ میں نے یہ اپنے گھر کی بات نہیں کہی تھی، 1400 سال سے اس دھرتی پر جمے ہوئے اسلام کی بات کہی ہے، اور اس سے بڑے اور اس سے سڑے بھی آئیں، اسلام کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پر اگر تھوکتا ہے تو یہ سورج پر تھوکنے کے مانند ہے، اس کا منہ ابھی چند دن بعد دیکھنا اتنا کالا ہو جائے گا کہ اس کے خود چیلے اس سے نفرت کریں گے۔ ہاں، میرا عقیدہ میرے رسول پاک کے لیے یہ ہے، یا رسول اللہ تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے عادہ تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چرچا کبھی نہیں مٹے گا۔ ہاں، اب سنو میرے عزیزوں، اس خبیث ملعون نے چیلنج کو ایکسپٹ کر کے اپنی قوم میں ہیرو بننے کی کوشش کی تھی۔ میں پھر سے کہتا ہوں، زندگی گزر جائے گی، اس کا پیشاب نکل جائے گا، مباہلے کے لیے نہیں آ سکتا۔ مباہلہ بہت دور کی بات ہے، مباہلہ بہت دور کی بات ہے۔ میں گورنمنٹ سے بھی کہتا ہوں، پرشاسن سے بھی کہتا ہوں، یہ بار بار بھونک رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ مجھے اسلام کی سچائی بتانا ہے، مجھے قرآن کی سچائی بتانا ہے۔ اس کو ایک بار بتانے کا موقع دے دیا جائے، اس کو ایک بار موقع دے دو ہمارے سامنے کہ یہ اسلام کی سچائی بتا دے۔ از اس خبیث کے چیلوں سے بھی میں کہتا ہوں، تم اپنے گرو کو منا کر کے لے آ جاؤ ہمارے سامنے۔ یہ بار بار کہہ رہا ہے نا کہ مجھے قرآن کی سچائی بتانا ہے، قرآن کی۔ میں کہتا ہوں مباہلہ بہت دور کی بات ہے، وہ صرف ہمارے سامنے بیٹھنے کی ہمت کر لے۔ جس دن وہ سامنے بیٹھے اور اسلام کی سچائی بتانے کی بات کرتا ہے، قسم رب ذوالجلال کی، قسم رب ذوالجلال کی، جتنی باتیں اس نے میرے نبی کی شان میں کہی ہیں، ایک بات وہ ثابت کر دے، اسی دن میں اپنی گردن دے کر کے آ جاؤں گا، میں وہیں پر اپنی گردن دے کر کے آ جاؤں گا۔ یہ سارے اس کے چیلوں سے بھی کہتا ہوں، تم جملے بازی کر رہے ہو، اور اس چیلنج کے بعد اب سوشل میڈیا میں برسات کے مینڈک کی طرح بہت سارے آ گئے، مولانا کا چیلنج ہم کو بھی ایکسپٹ ہے، ہم کو بھی ایکسپٹ ہے۔ تم کیا سمجھ رہے ہو گڈی گڈے کا کھیل کھیلنے جا رہے ہیں؟ یہ کوئی کھیل کھیلنے جا رہے ہیں؟ تاریخ پڑھ لینا، پتہ چلے گا تمہیں مباہلہ کہتے کسے ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، آج دل جل رہا ہے، اس لیے میں عرض کر رہا ہوں، یہ مقابلے میں نہیں آئیں گے۔ پھر بھی میں کہتا ہوں، یہ 17 رمضان المبارک 30 اپریل آنے تک یہ جتنے چیلے بھونک رہے ہیں، اس میں ایک رامپال کا ایک سس ہے، کوئی شاگرد آیا ہے، وہ کہتا ہے محمد آخری نبی بھی نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، معاذ اللہ۔ اے مسلمانوں، اس نے ختم نبوت پر بھی ڈاکہ ڈالا۔ وہ کہتا ہے رامپال آخری نبی تھے، میں ثابت کرتا ہوں اور چنوتی کو اسویکار کرتا ہوں۔ یہ سارے پاکھنڈی ایک ساتھ آ جائیں، ایک ساتھ آ جائیں۔ اور گورنمنٹ سے پھر میں کہتا ہوں، اب یہ بات بہت بڑھ چکی ہے، میڈیا والے بھی مذاق نہ سمجھیں، ان کو ثابت کرنے کا موقع دیں، اور ہم ہانی کے لیے تیار ہیں۔
میں ایک نہیں، ہندوستان کی 11 بڑی خانقاہیں میرے ساتھ کھڑی ہیں، اور تقریباً 100 علماء اہل سنت اور مفتیان اعظام ابھی اسی وقت دلی آنے کے لیے تیار۔ میرے عزیزوں، یہ کوئی کھیل کی بات نہیں کر رہا ہوں، الحمدللہ 100 تو میں اپنے لسٹ میں رکھا ہوں، ہزاروں کی تعداد میں یہاں پر اپنی جان لٹانے کے لیے تیار۔ اے مسلمانوں، اب پانی سر سے اوپر ہو چکا ہے۔ اب یہ 30 اپریل اور 17 رمضان المبارک کی تاریخ میں نے اعلان تو کیا، اور یہ بار بار اس کو ہلکے میں لے کر مذاق اڑاتے ہیں۔ آج بھی یہ کہتا ہے قرآن کو گنڈوں کی کتاب، قرآن کہتا ہے وائرس ہے، قرآن کو کہتا ہے گندی کتاب۔ کہاں مر گیا تمہارا ضمیر؟ کہاں مر گیا؟ مسلمانوں، میں اب آپ سے کہتا ہوں، اس تاریخ کو میرے 3 ہی اعلان ہوں گے۔ مجھے پہنچنے دیا جائے، مجھے پہنچنے دیا جائے، اس سے پہلے اگر گورنمنٹ یا ان کے کوئی بھی دباؤ میں آ کر کے اریسٹ کرتے ہیں، اسی دن سمجھ جانا ہے مسلمانوں، اسلام کی فتح ہو چکی ہے۔ سمجھ جانا، میں اگر اندر ہوتا ہوں تو لاکھوں مسلمانوں کے اندر کا ایمان باہر آ جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ یہ ایک بات یاد رکھ لینا۔ دوسری بات، اگر اس تاریخ سے پہلے حکومت اسے اریسٹ نہیں کرتی، جو روزانہ آج تک کھلے عام اس طرح کی گستاخیاں کر رہا ہے، حد ہو گئی، حد ہو گئی۔ یہاں پر ہوم منسٹر پر کوئی ٹپنی کرے تو جیل میں چلا جائے، اور یہ مسلسل 1.5 مہینے سے مغلظات بک رہا ہے، پخانہ اگل رہا ہے، اور کوئی کچھ نہیں کرتا، اس کو پوچھتا تک نہیں اس کو۔ اور اگر اس تاریخ تک یا تو اسے اریسٹ کرے، یا تو پھر اس تاریخ کو پورے ہندوستان بھر کے مسلمان کوئی بھی اپنے گھر میں نہیں بیٹھے گا انشاءاللہ۔ میری اس بات پر لبیک کہتے ہیں آپ سن لیں، اس لیے کہ اب یہاں پر ہماری زمین جائیداد کا مسئلہ نہیں ہے۔ یہ مت سمجھ لینا یا زمین مانگنے کے لیے آ رہے ہیں، حقوق مانگنے کے لیے آ رہے ہیں۔ ارے میاں، اب تو ہمارے جڑ کی بات آ گئی ہے۔ اور مسلمانوں، یاد رکھ لو، اگر تمہارا یہاں پر رسول پاک کی عزت سلامت نہیں ہے تو پھر تمہارا جینا بھی کسی کام کا نہیں۔ اب یہ چاہتے ہیں نا ہم باہر نکلیں گے تو وائلنس ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا، ہم یہ نہیں چاہتے فساد ہو جائے، اسی لیے تو بار بار گہار لگا رہے ہیں حکومت کو، بار بار کہہ رہے ہیں فساد کی جڑ کو اندر کرو، اسے بھونکنے سے روکو، نہیں سن رہی ہے۔ اور اس سے بھی آپ سمجھ جانا ہے مسلمانوں، حکومت کی منشا یہی ہے کہ اب یہ پورے ہندوستان میں فساد کرانا چاہتے ہیں، پورے ہندوستان کو جلانا چاہتے ہیں، ورنہ ایسے پاکھنڈیوں کو کھلے عام نہیں چھوڑتے، یہ پوری کی پوری پلاننگ کے ساتھ کر رہے ہیں۔ اس لیے اے مسلمانوں، آج تمہارے امتحان کا وقت ہے، آج تمہارے امتحان کا وقت ہے۔ آج اگر تم اپنے گھروں میں چوڑیاں پہن کر کے بیٹھے رہے، یاد رکھ لینا بعد میں آنے والی نسلیں تمہارے منہ پر تھوکیں گی، تمہارے قبروں پر اینٹ پتھر ماریں گی، اس لیے کہ یہ نبی کا غدار ہے۔ رسول پاک پر بھونکنے والے کو بھی یہ پوچھ نہیں سکا، تمہاری نسلیں بعد میں تمہیں یاد کریں گی اس طرح سے۔ یاد رکھ لینا، یہ تاریخ یوم بدر کی جو آئے گی، یوم الفرقان 17 رمضان کی، اس دن ہر مسلمان کا کلیجہ دہل جانا چاہیے، مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک، ہندوستان بھر کے ہر علاقے کے۔ اور اس پاکھنڈی سے پھر میں کہتا ہوں، تجھے جہاں کی پرمیشن ملے میرے نام سے ایک لیٹر ایشو کر کے دے دے، میرے نام سے ایک لیٹر ایشو کر کے دے دے کہ یہ مفتی سلمان اظہری آ سکتا ہے میرے ساتھ، مباہلہ بہت دور کی بات، ڈیبیٹ کر سکتا ہے، اتنا تو اعلان کر کے دے دے، پھر میں پوری دنیا کو بتا دوں گا کہ تیرا پاکھنڈ کیا۔ میرے عزیزوں، میں ہندوؤں سے بھی کہتا ہوں، یہ ہندوؤں کو بدنام کرنے کے لیے نکلا ہوا ہے، یہ مال کا پجاری ہے، راجنیتی کھیلنے کے لیے یہ میرے نبی کو استعمال کر رہا ہے، راجنیتی کے لیے اسلام کو استعمال کر رہا ہے۔ حد ہو گئی میرے عزیزوں۔ میں حکومت سے کہتا ہوں، اگر تمہیں دشمنی ہے نا مسلمانوں سے، لو ہم سب کی جانیں اور مار ڈالو، ہمارے نبی پر نہ بھوکو، اسلام کے خلاف آواز نہ اٹھاؤ۔ اتنی غلیظ باتیں وہ بک گیا۔ مجھے بتاؤ، پورے ہندوستان کے مسلمانوں نے کبھی ہندوؤں کے دیوی دیوتاؤں کو چھیڑا آج تک؟ مجھ سے سنا آپ نے کہ ہم گالیاں دے رہے ہیں ان کے دیوی دیوتاؤں؟ یہ ہماری تہذیب ہے جو ہمیں اسلام سکھاتا ہے، یہ ہمارے اخلاق ہے جو ہمیں اسلام سکھاتا ہے۔ اس کا زہر دیکھ کر کے پتا چلتا ہے کہ اس کا کوئی دین اور دھرم نہیں ہے، دھرم میں رہنے والا ایسی زہر نہیں اگلتا۔ بہرحال یہ میری گزارش ہے مسلمانوں سے، یا تو پھر یہ مباہلے کے لیے تیار ہو جائے، جو اس کے لیے جہاں جگہ ہو میرے نام سے لیٹر ایشو کرے، اور حکومت، پرشاسن، میڈیا اس کو ہلکے میں نہ لے، اس کو اجازت دے دے۔ یہ دکھانا چاہتا ہے
یہ ثابت کرنا چاہتا ہے اسلام کو جھوٹا، قرآن کو جھوٹا ثابت کرنا، اس کو ثابت کرنے دے دیا جائے۔ اگر وہ ثابت کیا اور اگر نہیں ثابت کر سکا تو پھر یاد رکھ لینا صبح قیامت تک تمہیں پہچانا جائے گا، صبح قیامت تک تمہیں پہچانا جائے گا۔ عزیزان گرامی وقار، یہ موبائلے کی بات چلتی رہے گی اور میری یہ چنوتی برقرار رہے گی۔ وہ کہتا ہے میدان چھوڑ کر کے بھاگ رہا ہے، تو کیا سمجھتا ہے کہ تیرے جیسے پاکھنڈی ہیں یہاں پر؟ الحمدللہ ہم حسینی ہیں، اگرچہ آل میں نہ ہوں لیکن حسینی کردار ہم نے بچپن سے سنا ہے۔ ارے ہماری ماں نے ہمیں گود میں حسین اعظم کے کربلا کی داستانیں سنائی۔ ہم مات نہیں کھا سکتے، سر کٹا سکتے ہیں لیکن سر جھکا نہیں سکتے انشاءاللہ العزیز۔ اے مسلمانوں، اپنے جذبوں کو بیدار رکھو۔ کوئی یہ کہتا ہے اگر کہ یہ جذبات کو بھڑکا رہے ہیں، اس سے صرف یہ کہہ دینا جذبات کا نام ہی زندگی ہے۔ اب اگر نبی کے نام پر جذبات نہیں بیدار ہوئے تو اس سے بہتر ہے کہ تم مر جاؤ، سو جاؤ۔ آپ یاد رکھ لینا، یہ حکومت سے بھی میری گزارش ہے، اپیل ہے، تم ویسے بھی مارنا چاہتے ہو نا، ہم آ جاتے ہیں، باہر گھٹ گھٹ کر کے مرنے سے بہتر ہے کہ ہم نام مصطفیٰ پر نکل کر کے موت کو قبول کرنے کو ہم تیار ہیں۔ یوں بھی تو کسی دن ہم کو دنیا سے تو جانا، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت کا پرچم بلند کر کے جائیں گے انشاءاللہ۔ ساری خانقاہیں، سارے علماء، سارے مدارس، ساری تحریکیں، ساری تنظیمیں، سب سے میں بڑے ادب سے گزارش کرتا ہوں، اب وقت کسی کے گھر کا نہیں، کسی کی سجادگی کا نہیں، کسی کی پراپرٹی کا نہیں، بلکہ تمہارے جان ایمان کا سوال آ چکا ہے، تمہارے ایمان کی جان رسول اللہ کا سوال ہے۔ لہٰذا آپ سب ایک ساتھ مل کر کے آواز اٹھائیں گے۔